खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और आप सबके अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ आप इन प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी एनकरेजमेंट की बात है। आज ये तीसरे सीज़न का 78वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है फादर इमानुअल आसी साहब ने। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसके वसीले से निजात की खुशखबरी इस दुनिया को मिली। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से पाक रूह के वादे को पूरा किया और कलीसिया को पाक रूह दिया, ताकि पाक रूह की रहनुमाई के वसीले से कलाम की मुनादी हो सके और लोग बरकत पा सकें, लोग यीशु पर ईमान ला सकें। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि आज हम यहाँ पर तेरे कलाम की खिदमत कर सकें। तमाम देखने वालों के लिए, अपने लिए, फादर इमानुअल आसी साहब के लिए, पास्टर मुनव्वर के लिए तेरे पाक रूह की मदद मांगता हूँ, ताकि तेरे पाक रूह की मामूरी में आज की सारी बातें जो तेरे कलाम के भेदों को ज़ाहिर करें, वो हमारे लिए और तमाम देखने वालों के लिए बरकत का बायस हो। बरकत टीवी के लिए शुक्र करते हैं, बरकत टीवी की इंतज़ामिया के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद, तमाम क्रिश्चियन टीवी चैनल्स के लिए शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद, बरकत टीवी और तमाम मसीही चैनल्स मसीह की खुशखबरी की मुनादी के लिए और मसीह के नाम को जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल हो। आज के इस प्रोग्राम के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह का नाम बुलंद हो। खुदावंद, हम घटें और तू ही बढ़े और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, 9वां बाब, 7वीं आयत से 9वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदिस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज़ कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बाज़ ये कि एलियाह ज़ाहिर हुआ है, और बाज़ ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदिस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ। बस उसे देखने की कोशिश में रहा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ ख़ास तौर पे हेरोदिस का जिक्र मिलता है जो खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत की वजह से घबराया हुआ है। और इसके साथ साथ चूँकि हम जब इन प्रोग्राम्स में से गुज़रते हैं, बात करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जो बहुत सारी जगहें हैं जिनका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में किया गया है, इनको ज़रूर हम जानें, सीखें, क्योंकि ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं। और बहुत दफ़ा कई ऐसे लोग हैं जो इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि हम इन जगहों के ताल्लुक़ से सीखें, जानें, क्योंकि जोग्राफियाई तौर पे कलाम मुक़द्दस को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। और कई सच्चाइयाँ हैं जो इसी एक बात से जुड़ी होती हैं कि हम जोग्राफियाई तौर पर उन चीज़ों को समझें। और जब तक हम उस आर्कियोलॉजी को समझते नहीं हैं, जोग्राफिये को समझते नहीं हैं, उन मकामात को नहीं समझते हैं, तो कई दफ़ा बहुत सारी सच्चाइयाँ जो हैं उन तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। तो आज हमने खुदावंद के खादिम फादर इमानुअल आसी साहब से रिक्वेस्ट की है, चूँकि उनकी बहुत ज़्यादा स्टडी है और ख़ास तौर पे ये जो नए अहदनामे में बहुत सारे मकामात जिनका तज़किरा किया गया है, उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं, उनका विज़िट किया है, और इस मौजू पे एक ज़बरदस्त किताब भी उनकी मौजूद है, नक्शे कदम के नाम से। सो आप अगर वो किताब
آپ لینا چاہیں ضرور آپ کسی بک شاپ سے لے سکتے ہیں، مسیحی جو بک شاپس ہیں وہاں پہ آپ کو مل سکتی ہے، سو ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ فادر جی یہاں پہ ذکر ہے کہ چوتھائی ملک کا حاکم، یہ چوتھائی ملک سے مراد کیا ہے؟ شکریہ پادری صاحب۔ دراصل جو آپ نے بات کی ہے بہت ہی بجا ہے کہ کسی بھی بائبل مقدس کے کسی بھی متن کو، ورد کو، تلاوت کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق، جس میں سیاسی، تاریخی، ثقافتی، جیسے آپ نے کہا جغرافیائی، بلکہ آج کل تو آثار قدیمہ کا اور بہت سارا لسانی، لنگوسٹک سیاق و سباق جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میں آج چوتھائی ملک کے حاکم کے متعلق بات کرنے سے میں 3 حصوں پہ بات کروں گا۔ پہلا طرز حکومت، رومی طرز حکومت، دوسرا ہیرودیس اعظم پہ، اور تیسرا جو اصل پوائنٹ ہے ہیرودیس انتیپاس، جس کو ہم چوتھائی ملک کا حاکم کہتے ہیں۔ یہ ویسے بھی معلومات بائبل مقدس کو سمجھنے، جاننے کے لیے نہ صرف یہ آیت مقدس بلکہ دوسرے بھی حوالے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو پرانے وقتوں میں جب شہنشاہیت ہوتی تھی، امپائرز ہوتی تھی، تو اس وقت ملکوں کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو 1914 میں جب پہلی بار پاسپورٹ بنا، پہلی بار ملکوں کا نام آئے سامنے اور پھر آہستہ آہستہ آتے گئے۔ آج تو بر اعظموں کی تنظیمیں ہیں، مختلف ممالک کی تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ کی تنظیم ہے، یورپین یونین کی تنظیم ہے۔ تو ہر ملک میں طرز حکومت کو چلانے کے لیے ملک کو جغرافیائی حدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں صوبے ہیں، ڈویژنز ہیں، ضلع ہیں، تحصیلیں ہیں، تھانے ہیں۔ تو ہر ملک میں فرق فرق طرز حکومت ہوتا ہے۔ ہم تو قدیم زمانوں کی یسوع مسیح کے وقت کی بات کریں گے، اور اس کے مطابق پھر عہدے ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وزراء ہے، اسمبلی ہے، یہ تو سیاسی ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ اور سماجی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر فوج میں ہوتا ہے، بری، بحری، فضائیہ ہوتی ہے، اور متفرق طرز حکومت ہوتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا مغلیہ زمانے میں، مغلیہ دور میں بھی، پھر انگریزوں کے زمانے میں بھی فرق قسم کی حکومتیں تھیں۔ یسوع مسیح سے پہلے اسکندر اعظم کے باپ نے، فلپ نے، یونانیوں میں، مقدونیہ میں ایک طرز حکومت بنائی، جس کی نقل بعد میں رومیوں نے بھی کی، اور اس کے اندر جس کی میں آج بات کروں گا، چوتھائی ملک کے حاکم کا ایک حصہ تھا۔ یہ تمام حکومت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور 4 حکمران لگاتے تھے۔ تو وہ تقریباً بادشاہی ہوتے تھے، یا بادشاہ کے بعد وہ سب سے اعلیٰ شاہی رتبہ درجہ ہوتا تھا۔ اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل کریں گے۔ تو یہ میں پہلے تھوڑی دیر ہیرودیس اعظم کی بات کرتا ہوں۔ یہ ہیرودیس انتیپاس کا، جس کی ہم نے بات کرنی ہے، چوتھائی ملک کے حاکم کی، اس کا باپ تھا۔ تو یہ بہت عظیم معمار تھے۔ انہوں نے 5 قلعے بھی بنائے، پھر ہیکل ثانی، جس میں یسوع مسیح نے، رسولوں نے دعا کی، وزٹ کیا، ملاقات، زیارت کی۔ انہوں نے سن 20 یسوع مسیح سے پہلے، قبل از مسیح 20 میں یہ تعمیر شروع کی، اور سنا گیا ہے، کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ سلیمان بادشاہ والی ہیکل سے بھی عالی شان تھی، اور انہوں نے یہودیوں کا دل جیتنے کے لیے بہت ہی خوبصورت ہیکل بنائی۔ تو اس ہیرودیس اعظم کے 4 بیٹے تھے، ارسطبولس، ارکیلاؤس، جس کا ذکر متی کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کی 22 آیت میں آتا ہے، پھر ہیرودیس انتیپاس، جو آج ہمارا موضوع ہے، جس کی ہم بات کریں گے، اور پھر ایک چوتھا بھائی تھا فلپ ان کا، لوکا کے مطابق انجیل 3 باب کی 1 آیت میں، اور پھر متی کے مطابق انجیل 14 باب کی 3 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جو پہلا ہیرودیس اعظم کا بڑا بیٹا تھا ارسطبولس، اس کے 2 بچے تھے، ایک ہیرودیاس بیٹی، جس کی بعد میں ہم بات کریں گے، اس کی شادی ہوئی ہیرودیس انتیپاس سے، اور ایک اگرپا اول اس کا بیٹا تھا، جس کا ذکر ہم رسولوں کے اعمال میں سنتے ہیں۔ تو ایسے یہ شاہی نسل، نئے عہد نامے میں رومی شاہی نسل، اناجیل میں، رسولوں کے اعمال میں اس کا مسلسل ذکر ہے۔ ہیرودیس اعظم، ہیرڈ دا گریٹ، جب اس کی وفات ہوئی یسوع مسیح سے 4 سال قبل از مسیح، یسوع مسیح سے قبل از مسیح، اس نے اپنی شہنشاہت کو 3 بیٹوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ ارکیلاؤس کو یہودیہ، سامریہ اور ادومیہ ملا، فلپ کو شمال مشرق ملا، نارتھ ایسٹ ملا، یہ بھی ٹیٹرارس تھا، یہ بھی چوتھائی ملک کا حکمران تھا، اور ہیرودیس انتیپاس، اس کو گلیل کا صوبہ ملا، یہ بھی
चौथाई मुल्क का हाकिम था। अंतिपास उसका निक नेम है, असल नेम उसका अंतिपातर था, हेरोदिस अंतिपातर। और ये जो टेट्रार्क होते थे, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है टेट्रार्क, ये चौथाई मुल्क के हाकिम, इनको बादशाह भी कहा गया नए अहदनामे में। बादशाह गो शहनशाह और होता था, ये उसके अंडर होते थे, लेकिन फिर भी इनकी हैसियत बादशाहों जैसी सी, शाही दर्जा इनका बहुत बड़ा था। अब मैं आता हूँ तीसरे नुक्ते पे, जो रईस रुबा या चौथाई मुल्क का हुक्मरान, ये हेरोदिस अंतिपास है, हेरोदिस आज़म का बेटा। तो लूका के मुताबिक इंजील में ये यूहन्ना और यस्सु मसीह का मुखालिफ और दुश्मन है। 3 बार हेरोदिस ने यस्सु को देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की लूका के मुताबिक इंजील में, लेकिन ये ख्वाहिश उस पर ईमान लाने की नहीं थी, सिर्फ मौजज़ात और ताज्जुबात देखने की। और हम देखते हैं कि जब उसे मौका मिला यस्सु मसीह के दुखों के दौरान, तो फिर उसने तज़हीक भी की, मजाक भी उड़ाया। तो हेरोदिस अंतिपास ये यस्सु मसीह से 20 साल पहले पैदा हुआ था, 20 क़ब्ल अज़ मसीह में, और इसकी वफ़ात हुई थी सन 39 में स्पेन में। तो इसका जानशीन था अग्रिप्पा, जिसका हम रसूलों के माल में ज़िक्र सुनते हैं। तो ये यस्सु मसीह से 4 साल पहले, 4 क़ब्ल अज़ मसीह में बादशाह बना, अपने बाप हेरोदिस आज़म की वफ़ात के बाद। और यस्सु की तमाम तर ज़िंदगी के दौरान इसने हुक्मरानी की। यस्सु ने इसे लूका के मुताबिक इंजील उसके 13 बाब की 32 आयत में लूमड़ी भी कहा, लूमड़ी की तरह चालाक और चालबाज भी कहा। इसकी ज़िंदगी के जो चंद एक वाक़यात हैं जो हम अनाजील में पढ़ते हैं, जो मशहूर हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। पहला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल, सर कलम किया। तो अंतिपास की बीवी हेरोदियास, ये पहले उसके भाई की बीवी रही, फिर इसने ले ली। मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाना चाहता हूँ। नबातियन, ये जॉर्डन में है, उर्दन में है, और पेत्रा का इलाका है, ये दुनिया का जूबा है। वहाँ नबातियन सिविलाइजेशन थी, उनका बादशाह था अरितास चहारम। उसकी बेटी, सियासी इल्हाक की वजह से उसकी बेटी हेरोदिस अंतिपास की बीवी बनी थी। लेकिन जब हेरोदिस का मुआशका अपने भाई की बीवी हेरोदियास से हुआ, तो उसने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर घर भेज दिया, और इससे उसका ससुर अरितास चहारम, बादशाह अरितास चहारम, बहुत नाराज़ हुआ, और बाद में सन 38 में उसने हमला भी किया और इसको सज़ा भी दी। तो हम सब जानते हैं, अनाजील में ये बताया गया कि कैसे उसकी हेरोदिस अंतिपास की सालगिरह थी, और ये जिस किले में सालगिरह मनाई जा रही थी, मखावर का किला, ये उर्दन में है। और वहाँ हेरोदियास की बेटी सलोमी नाची, और फिर नाच के अजर में उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगा। तो हेरोदिस अंतिपास यस्सु को गिरफ्तार करवाने में, ठट्ठा उड़ाने में, और बिल आखिर सलीबी मौत का फतवा दिलाने में भी कुछ जिम्मेदार है। हमें यस्सु के दुखों के बयान में पता चलता है कि जब यस्सु मसीह की 35 पिलातुस के सामने पेशी हुई थी, तो उसने देखा कि ये तो यस्सु नासरी जो नासरत का है, जलील का है। और उन्हीं दिनों में हेरोदिस अंतिपास भी यरूशलेम में ईद फसा का जश्न मनाने देखने आया हुआ था, और यस्सु पैंतुस पिलातुस को यस्सु मसीह को उसके पास भेजा गया, लेकिन उसने ठट्ठा किया और मजाक उड़ाया और वापस भेज दिया। तो जब यस्सु गिरफ्तार हुए, तो उसमें किसी हद तक ये हेरोदिस अंतिपास का भी जुर्म या लापरवाही या इसकी अदम तवज्जो उसमें शामिल है। बहरहाल हम देखते हैं कि ये जो चौथाई मुल्क का हुक्मरान था, बज़ाहिर मेरे लिए अभी मुश्किल है कि पाकिस्तान के जुग्राफियाई सियासी सरहदों के मुताबिक को मुवाजना करना, ये लेकिन मुवाजने के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ मुवाजने के तौर पे, क्योंकि ये हम एक मुल्क की बात कर रहे हैं, वो सल्तनतों की बात करते थे। जैसे ही हमारे यहाँ सूबे हैं, हर सूबे में वज़ीर आला है, तो लेकिन ये जो रोमी शहन तर्ज़ हुकूमत था, ये सारी हुकूमत को चंद बड़े बड़े हिस्सों में तकसीम कर देते थे, और जो चौथाई मुल्क का हुक्मरान होता था उसको यूनानी ज़ुबान में टेट्रार्क कहते थे। और ये जो रईस रुबा है, हेरोदिस अंतिपास है, ये उस दर्जे का बादशाह था, और बाइबल मुक़द्दस में अनाजील में इसे बादशाह कहा गया। थैंक यू सो मच।
ناظرین، جس طور سے آپ نے سنا، فادر جی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان بادشاہوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، ان علاقوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ کس کس طرح سے ان کی جو حکومت تھی اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور خالصتاً ہم ہیرودیس کے اس خوف کی بات کریں گے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ وہ خاص طور پہ گھبرا گیا ہے، پریشان ہوا ہے۔ ریورنڈ روبن قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روبن صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہیرودیس کلام بیان کرتا ہے کہ وہ سارا حال سن کر گھبرا گیا، اس کے گھبرانے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب۔ ابھی ہم فادر ایمینویل آسیس صاحب سے ہیرودیس کی شخصیت کے بارے میں سن رہے تھے، اس کے کاموں کے بارے میں سن رہے تھے، اس کے کارناموں کے بارے میں سن رہے تھے۔ اس کے بہت سے ایسے کارنامے تھے جن کو جو کیسر ہے، یعنی جو حکمران ہے، رومی حکمران ہے، اس نے سراہا، اس کی تعریف کی، اور یہودیوں میں بھی اس نے اپنے کاموں کے ذریعے سے بہت اپنے آپ کو بڑا بنانے کی یا ان کا پسندیدہ بنانے کی کوشش کی۔ ہیرودیس اعظم نے بھی یہ کیا اور ہیرودیس انتپاس نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اس کو لوگوں نے پسند نہ کیا۔ اور خاص طور پر یہاں پر جو ہیرودیس کے گھبرانے کا سبب ہے وہ بھی اس کے کام تھے جن کو مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی، سردار کاہن یا اس وقت کے فریسی لوگ یا عام یہودی جو شہری تھے اس کو ناپسند کرتے تھے اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ وہی سبب تھا یہاں کا اس واقعے میں بھی کہ جو ہیرودیس ہے وہ گھبرا گیا۔ اس میں سے چند کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اسی واقعے کو مقدس مرکز کی انجیل میں دیکھیں اور اسی طرح سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں دیکھیں تو اسی طرح سے ذکر کیا گیا، اور یہاں ان دونوں باتوں میں مقدس مرکز کی انجیل میں بھی اور مقدس متی کی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ہیرودیس خود یہ کہتا ہے، اپنے خادموں سے کہتا ہے کہ یوحنا جس کو میں نے مروا دیا تھا، قتل کروا دیا تھا، وہ جی اٹھا ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے قتل کروایا تھا اور وہ جی اٹھا ہے۔ اس کے بعد لوگ بھی باتیں یہی کر رہے تھے، بہت سے لوگوں نے اس کے ارد گرد ایسی باتیں کی۔ اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ سے اپنے جو اندر اس کے جو ایک یہ بات چل رہی تھی، اس کے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ یوحنا جس کو میں نے قتل کروایا وہ جی اٹھا ہے، وہ اور پختہ ہو گئی کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اب دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے، دوبارہ سے میں انہی باتوں کا سامنا کروں گا جو میں نے پہلے دیکھی ہیں یا سنی ہیں یا اپنے بارے میں سنی۔ مقدس مرکز کی انجیل میں یہاں پر جس گناہ کے سبب سے ابھی فادر جی بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس نے بھائی فلپس کی جو اہلیہ ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس سے شادی کر لی، اور احبار کی کتاب میں، شریعت میں یہ گناہ تھا۔ احبار کی کتاب میں ہم اس حوالے کو تھوڑی دیر کے دیکھ سکتے ہیں۔ احبار کی کتاب اس کا 20واں باب اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، شریعت کا حکم تھا، اور کیونکہ ہیرودیس یہ گناہ کر چکا تھا اور مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس کو پبلکلی یعنی اعلانیہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کا گلہ اس کی ہیرودیس سے زیادہ اس کی اہلیہ کو زیادہ تھا۔ ہیرودیاس اس پر زیادہ تلملائی اور زیادہ اس نے غصہ کیا اور اس نے کوشش کی کہ میں اس کو مروا دوں۔ اب یہاں پر دوبارہ سے جب اس کو یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ تو وہی ہے جس کو میں نے قتل کروایا، زندہ ہو گیا، تو اس میں ایک اہم بات جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہو سکتی ہے۔ گناہ کا بوجھ جو ہے وہ ہمیں ہیرودیس میں ملتا ہے۔ اس کا جو گناہ تھا جو اس نے کر دیا تھا، اور اس گناہ کو اس نے دبانے کے لیے پھر اسے ہیرودیاس اپنی بیوی کے کہنے پر جس کے ساتھ اس نے بیاہ کیا تھا، اس کے بیٹی کے ذریعے سے جب اس نے قتل کروا دیا، اور قتل کرنے کے بعد جب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا، تو جو گناہ کا بوجھ ہے وہ اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ احساس جرم جو ہے وہ اس کو دمکا رہا تھا، ڈرا رہا تھا، ذہن میں اس کے یہ بات ڈال رہا تھا کہ جو تو نے گناہ کیا ہے اس کے باوجود بھی تیرا گناہ چھپ نہیں سکا، اور اس کے بعد دوبارہ سے جس نے تجھے تنقید کا نشانہ بنایا وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ یہاں پر دو اور واقعات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہودا اسکریوتی
گناہ کیا, گناہ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکا, اور مقدس متی کی انجیل کا 27واں باب اور 27ویں باب میں 3 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک جب اس نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح مجرم ٹھہرایا گیا ہے تو پھر پچھتایا, اور پھر گیا واپس اور پیسے جو اس نے رشوت کے طور پر لیے تھے وہ پھینکے اور چلا گیا اور جا کر خودکشی کر لی. گناہ کا بوجھ کیا کرواتا ہے, یہاں نتائج نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم 38ویں زبور میں مقدس داؤد کے گناہ کے بوجھ کو دیکھتے ہیں کہ اس کو گناہ کا بوجھ کس طرح سے پریشان کرتا ہے. 38واں زبور اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے, میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں, کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے. یہ گناہ کا بوجھ جو ہے نا, احساس جرم جو ہے, یہ بہت بھاری چیز ہے. یہ انسان کو نہ سونے دیتی ہے, بے چین کرتی ہے, اور نہ ہی اس کو بعض اوقات توبہ کی طرف بھی مائل ہونے دیتی ہے. اور ہیرودیس کی زندگی ایسے ہی تھی, گناہ تو وہ کرتا رہا لیکن ساتھ ساتھ کچھ اچھے کام بھی کبھی کبھی کرتا تھا یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے, لیکن اس کا گناہ کا بوجھ جو تھا وہ اسے ہمیشہ خوف میں مبتلا کیے رکھتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے اور لوگوں کے سامنے رہے گا, اور ایک دن خدا کے سامنے بھی آئے گا, اس کو عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا اس پر تنقید کرتا تھا, اس نے قتل کروا دیا. وقتی طور پر تو لوگ خاموش ہو گئے, لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا ہے تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اسے اپنی بادشاہت میں بغاوت کا خدشہ بھی پیدا ہونے لگا, کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بادشاہت میں بغاوت ہو جائے. جو شخص اختیار میں ہوتا ہے اس کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اختیار میں بیٹھے ہوئے شخص کی کمزوریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں, وہ بہت کمزور بھی ہوتا ہے, اور اس کے لیے ایک خاص ٹرم میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک خاص ٹرم ہے ویکنس ان دی سیٹ آف پاور, کہ جو شخص اختیار کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو کبھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ اندر سے کتنا کمزور ہوتا ہے. جب اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں, جب اس نے غلط کام کیے ہوتے ہیں, تو پھر وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے. ہیرودیس کی زندگی ایسے ہی تھی کہ اختیار تو بہت ہے, بادشاہت ہے, اور اسے حاکم کہا گیا ہے, بادشاہ کہا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا احساس جرم اس کو کمزور کیے ہوئے. اس کا احساس جرم اسے سامنا کرنے کے قابل نہیں بنا رہا کہ وہ سامنا کر سکے, وہ کسی شخص کا سامنا کر کے جواب دے سکے کہ میں نے ایسا کیا. اور وہ ڈر رہا ہے, لوگوں سے ڈرتا ہے, لوگوں سے خوف کھاتا ہے, یوحنا سے خوف کھاتا ہے کہ یوحنا جس کو میں نے قتل کروایا ہے کہیں وہی اگر زندہ ہو کے آ گیا تو اب اگر اس نے تنقید کی تو بغاوت کہیں زیادہ نہ بڑھ جائے, کیونکہ اب اس کے نام کے ساتھ یہ لگ جائے گا کہ یہ زندہ ہو کے آیا, تو اس سے لوگ اور زیادہ مخالفت کریں گے. تو بغاوت کا خوف اور گناہ کا بوجھ, یہ دونوں اس کے لیے پریشانی کا باعث تھے, اور خاص طور پر عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتے ہیں. ہماری بطور انسان ہماری زندگیوں میں بعض اوقات ایسا موقع آ سکتا ہے کہ جب ہم کوئی غلطی یا خطا کریں, احساس جرم ہو, تو وہ بوجھ ہمیں بے چین کرے, وہ ہماری زندگی میں خوف پیدا کرے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی دعوت, اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا, ہمیں تسلی دیتی ہے. ہیرودیس کے پاس یہ خوشخبری نہیں تھی, ہیرودیس اس خوشخبری کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن ہمارے پاس یہ خوشخبری ہے کہ جب گناہ کا بوجھ ہمیں ڈرائے یا ہماری کمزوریاں ہمیں سامنا کرنے سے روکیں کہ ہم سچائی کا سامنا کر سکیں, تو ہمیں یسوع میں امید ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے لیے گناہوں کی معافی اور گناہوں کا بوجھ جو ہے, جو خوف پیدا کرتا ہے, اس میں سے رہائی یسوع کے پاس آنے سے ملتی ہے. خداوند ہمیں سے ہر ایک تمام دیکھنے والوں کو اس خوشخبری پر ایمان لانے کے لیے مضبوط کرے کہ اگر ہماری زندگی میں احساس جرم ہے تو ہمارے پاس تسلی بھی ہے, وہ ہمارے یسوع کی صورت میں ہے کہ اپنا بوجھ اسے دے دیں. اس نے ہمارا بوجھ اپنے اوپر لیا ہے, صلیب پر ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کر چڑھ گیا. اس لیے خدا کا شکر ہو کہ ہمارے پاس یہ بڑی خوشخبری ہے جس سے ہیرودیس اپنی ساری زندگی میں ناواقف رہا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں جو ریورنڈ روبن قمر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کیوں ہیرودیس گھبرایا ہوا ہے, کیونکہ اس کے اندر احساس جرم ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا پریشان ہے, گھبرایا ہوا. ناظرین, ابھی اور بہت کچھ باقی ہے
لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام سے آپ سیکھ رہے تھے, آگے بڑھیں گے اور فادر ایمانویل آسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے, سیکھیں گے. فادر جی, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. نئے عہد نامے میں اکثر یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے, خداوند یسوع مسیح کو ایلیا کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ اب ہمیں یہاں پہ ایک اور تذکرہ مل رہا ہے کہ ہیرودیس جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مقدس یوحنا استباغی, جس کو اس نے خود قتل کیا تھا, وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو کیا مطابقت کیا ہے, کیوں تشبیہ دی جاتی ہے خداوند یسوع مسیح کو ان شخصیات کے ساتھ؟ تھینک یو, شکریہ. سب سے پہلے میں تعارف کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاک انجیل میں ہر انجیل کا مرکز, ہر انجیل کی معراج اور ہر انجیل کا مقصد یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کی شخصیت کو, ان کی خدمت کو, ان کے مشن کو, یا ان کی کوئی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے, یا ان کی خدمت اور مشن کو وسیع تر معنوں میں سمجھنے کے لیے کچھ افراد, کچھ کردار متعارف کیے جاتے ہیں. آج ہم ان کی بات کریں گے, ایلیا کی. میں 3 حصوں میں 3 نقطوں پہ بات کروں گا کہ ایلیا نبی کون ہیں, پھر میں تھوڑی سی بات کروں گا اوائل انبیاء پہ مختصر طور پر, تیسرا ہے ایلیا اور المسیح. تو ایلیا نبی ملک اردن میں ایک گاؤں ہے تشبہ, وہاں کے پیدائشی تھے. وہاں میں نے وہ زیارت کیا اس کی, اور یہ جلاد کے علاقے میں ہے. بہت سارے واقعات ہیں وہاں کے, اس لیے بائبل مقدس میں ایلیا تشبی بھی انہیں کہا گیا ہے. بہت مشہور نبی ہیں. ان کے دعا کرنے سے 3.5 برس می نہیں برسا تھا, پھر ان کے دعا کرنے سے می برسا, اور یہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے. یہ بھی اردن ملک میں جگہ ہے جو زائرین جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں, اور ان کا ایک بہت سارے مشہور معجزات ہیں. ایک اور واقعہ ہے کہ جب کال پڑا تھا زمین پر تو ان کے لیے کریت کے نالے میں کوے گوشت لے کر آتے تھے. ان کا جو دور نبوت ہے, نبوت کا زمانہ ہے اور جگہ, یہ ناردرن کنگڈم شمالی سلطنت ہے جو دسک بیال پر تھی اور سامریہ کے ارد گرد ہے. اور اس وقت بادشاہ کا نام اہیاب تھا اور اس کی ملکہ ایزابل تھی. یہ بت پرستی میں تھے. آگے انہوں نے بال کے پجاریوں کو, کاہنوں کو پالا ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کرمل پہاڑ پر, کوہ کرمل پر ان کا ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا تھا جس میں ایلیا اور اس کا خدا جیتا تھا. تو یہودی بائبل میں, یہودی تاریخ میں, بائبل مقدس کی تاریخ میں انبیاء کرام کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, صرف یہ سمجھنے کے لیے ہے. پہلا اوائل انبیاء, پہلے انبیاء. ان میں یوشوا کی کتاب, قاضیوں کی کتاب, ساموئیل کی پہلی دوسری کتاب اور سلاطین کی پہلی دوسری کتاب میں جتنے بھی لوگوں کا ذکر ہے ان کو اوائل نبی کہتے ہیں, فارمر پرافٹس. ان کا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کی, لیکن ان کی نبوت کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. یہ غیر تحریری انبیاء بھی, نان لٹریری پروفٹس بھی ہم انہیں کہتے ہیں. بعد میں جنہیں ہم یسوع مسیح سے 800 سال پہلے 8ویں صدی قبل جو بڑے بڑے انبیاء کرام آئے, انہیں بدیر زمانہ لیٹر پروفٹس کہتے ہیں. عیسیٰ نبی, ارمیا نبی, حزقیال, اور پھر 12 چھوٹے نبی اور بہت ساری باتیں. تو جو اوائل نبی ہیں, حضرت موسیٰ کی موت کے بعد کے جتنے بھی تواریخی واقعات ہیں ان میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے, ان میں ایلیا ہے, ان کے شاگرد الیشع ہیں, اور بہت ساری اور مثالیں, ان کو ہم اوائل نبی کہتے ہیں. تو ایلیا اوائل نبیوں میں سے ایک تھا. لغوی معنی, ایلیا کے معنی لغوی معنی ہے خداوند ہی خدا ہے یا خداوند خود. تو یہ ایلیا نبی نے بادشاہوں کو سرزنش بہت کی اور شفاعت بھی بہت کی, خدا کے سامنے لوگوں کے لیے دعائیں بھی بہت کی, اور بائبل مقدس کی تاریخ میں عظیم ترین اور ڈرامائی کردار کے نبی ہیں. ایسا انسان, ایسا نبی
جو کسی بھی انسان سے خوفزدہ نہیں تھا، اور جس کو بھی خداوند نے کہا اس نے جا کر سرزنش کی، اور ہر وقت خدا پر توکل اور تابعداری کرنے والی ہے، اور عظیم قوت والا نبی تھا۔ بیابان میں، تنہائی میں ریاضت کا بھی نمونہ ہے، اور بہت ساری اور باتیں۔ میں تیسرا نقطہ لینا چاہتا ہوں، الیاس اور المسی، ایلیا اور المسی۔ اس میں تھوڑی سی یہودی ایک دو روایات بھی بتاؤں گا۔ بائبل مقدس سے پہلے، ملاکی نبی کی کتاب کے بعد، اور یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے، ان کو ہم کہتے ہیں دو عہد نامہ کے درمیان کا زمانہ، انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ، بین العہود زمانہ۔ ملاکی نبی کے بعد جب بائبل مقدس کے آخری نبی، اس کے بعد ایک بہت لمبی 200-300-250 سال کی خاموشی ہے، اور اس میں پھر علم المسیح جنم لیا، المسیح آنے والے المسیح کے متعلق باتیں ہوئیں، کہ ان کے متعلق مسیحانہ توقعات، میسیانک ایکسپیکٹیشنز ہوئیں، تالمود بھی وجود میں آئی، اور ساتھ ساتھ آنے والے المسیح کے متعلق توقعات کے ساتھ ساتھ علم الآخرت، ایسکتھولوجی، کہ آنے والے زمانے میں، آخرت زمانے میں، انجام زمانے میں کیا کیا ہوگا، اور یہ ساری باتیں ہوئیں۔ ملاکی نبی کی نبوت کی آخری آیت، یہ 3 باب کی 24 آیت ہے، بلکہ سارے پرانے عہد نامے کی آخری آیت ہے۔ وہاں یہ ذکر کیا گیا ہے، میں پڑھوں گا، میرے پاس یہ کیتھولک ترجمہ ہے۔ دیکھ، اس سے پیشتر کے خداوند کا وہ یوم عظیم و مہیب آئے، میں الیاس نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور ان کی خدمت کیا ہوگی، اور وہ والدوں کے دل کو اولاد کی طرف اور اولاد کے دل والدوں کی طرف مائل کرے گا، ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور زمین پر لعنت بھیجوں۔ یہ جو نبوت ہے، جب فرشتے نے زکریا کو، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے والد کو یہ پیغام دیا تھا، تو اس وقت یہ ملاکی نبی کی نبوت کا حوالہ بھی دیا تھا۔ یہ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں۔ تو یہ ایک روایت تھی، توقع تھی کہ المسیح کے آنے سے پہلے الیاس ضرور آئے گا، ایلیا ضرور آئے گا، اور وہ لوگوں کو تیار کرے گا۔ تو لوگوں میں تھوڑی سی پریشانی تھی، وضاحت نہیں تھی کہ یہ یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہی ایلیا ہے یا یسوع مسیح ایلیا ہے، اور اس کے بعد المسیح نے آنا ہے۔ یعنی یہ دونوں تیاری کے لیے۔ آج بھی یہودی لوگ ہر ضیافت میں، خواہ وہ برتھ ڈے پارٹی ہو، سالگرہ کی ضیافت ہو، عید فصح کی ضیافت ہو، ایک کرسی اور برتن اس کے سامنے خالی رکھتے ہیں، اس کو ایلیا کی کرسی کہتے ہیں، کہ وہ کسی بھی وقت ایلیا آ سکتا ہے، اور اس کے لیے نشست ہونی چاہیے، اس کے لیے کرسی ہونی چاہیے کہ وہ بیٹھے، کیونکہ وہ ابھی بھی المسیح کی توقع میں ہے یہودی لوگ۔ لہذا المسیح کے آنے اور المسیح کے ہونے اور المسیح کے خدمت اور شخصیت سے ایلیا نبی کا گہرا تعلق ہے۔ وہ پیشرو ہوگا، وہ فوررنر ہوگا، وہ آئے گا، تیاری کرے گا، اور اس لحاظ سے اس کے ایلیا کے لیے بہت ساری امیدیں اور توقعات ہیں۔ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کی انجیل میں تبدیلی صورت پر حضرت موسیٰ کے ساتھ جو شریعت کی نمائندگی کرتے ہیں، ایلیا نبی جو نبوت کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ المسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا، لوگوں کی تیاری کروائے گا، سب کچھ بحال کرے گا، تاکہ لوگ المسیح کو پہچانیں، المسیح کو تسلیم کریں اور المسیح کی پیروی کریں۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا، میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ مقدس اناجیل کا جو مرکز، جو انجیل کو بشارت بناتا ہے، خوشخبری بناتا ہے، وہ یسوع المسیح ہے۔ جتنے بھی باقی کردار ہیں، بے شک بڑے بڑے عظیم ہیں پرانے عہد نامے میں، لیکن وہ یسوع مسیح کے حوالے سے وہ ثانوی کردار ہے۔ کوئی بھی کردار ہو، وہ جو کسی یسوع مسیح کی زندگی اور ان کی خدمت اور مشن کو سمجھنے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہے، لیکن وہ اناجیل کا مرکز نہیں ہو سکتے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر تبلیغ بشارت نہیں ہوتی، ہر تبلیغ بشارت نہیں ہوتی۔ بشارت وہی ہوتی ہے جس کا مرکز اور محور اور معراج یسوع المسیح منجی دو عالم ہو۔ باقی تبلیغ کرنے کو تو بہت سارے موضوعات ہیں۔ تو میں اس نقطے پہ بات اپنی کو ختم کرتا ہوں کہ ایلیا نبی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو یسوع مسیح کی طرف نشاندہی کرنا، لوگوں کو یسوع مسیح کی طرف متعارف کرانا،
लोगों को यीशु मसीह तक आने में सहूलतकार बनना, कि किसी ना किसी तरीके से हमारे फैमिली के ख़ानदान के बच्चे, औलाद, रिश्तेदार, दोस्त, हमसाए, किसी ना किसी तरीके से लोगों को यीशु मसीह के करीब लाया जाए, यीशु मसीह के कबूल करने की तैयारी की जाए और खुदा पर तवक्ल और खुदा की ताबेदारी करने में एलिया नबी हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। लेकिन मैंने बार बार ये कहा है, कोई भी किरदार अपने आप में मंजिल नहीं है, ये रास्ते हैं, मुआवन हैं, हमारे हम सफ़र हैं हमारे, लेकिन असल मंजिल महराज पाक अंजील की भी और हमारे ईमान की भी वो यीशु अल मसीह मुनज्जी दो आलम है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो फादर जी ने हमारे साथ शेयर की हैं एलिया के ताल्लुक से, यूहन्ना इस्तबागी के ताल्लुक से, क्योंकि ये क्या सराई की जाती थी और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को भी समझा जाता है कि शायद ये राह तैयार करने वाला है, शायद इसके बाद कोई बड़ा नबी बर्पा होने वाला है, मसीहा आने वाला है। और उस दौर में ज़्यादातर लोग जो थे, इसलिए कलाम बयान करता है कि उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, यानी कि वो अपनों में आया, उन्होंने उसे पहचाना नहीं और वो हमेशा इसी ही कश्मकश में रहे कि ये एलिया है, ये कौन है, ये कौन नहीं है, पहचानने में गलती कर गए और उसके बाद फिर कई उनमें से हलाक हुए, तबाह हो गए ईमान ना लाने की वजह से। सो बहुत अच्छा है आज जब हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो ज़रूरत इस समर की है कि हम इन लोगों की तरह जिन्होंने उसे रद्द कर दिया, इनकी तरह नहीं, बल्कि ईमान लाने वालों की तरह जो ईमान लाकर बच गए, उसकी कलीसिया में शामिल हो गए, उनकी तरह बन जाएं। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड रूबन कमर साहब से जानेंगे। रूबन साहब, यहाँ पे 9वीं आयत में लिखा है, मगर हेरोदिस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ, बस उसे देखने की कोशिश में रहा। इसकी ज़रा तफसीर कर दें प्लीज़। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। इसमें यूहन्ना के साथ जो कुछ हेरोदिस ने किया, उसके बाद उसने अपने आप को महफूज समझना शुरू कर दिया था। लेकिन बादशाहों की ज़िंदगी में ये ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है कि उनके रियाया में से या उनके साथियों में से उनके ख़िलाफ़ बगावत जो है वो न खड़ी हो जाए। और इस ख़ानदान में ख़ास तौर पर यह ख़तरा मौजूद रहता था क्योंकि हेरोदिस अदूमी नस्ल होने के सबब से कभी भी यहूदियों में पसंद नहीं किया गया था। इसलिए इस सबब से ये ख़ानदान बगावत के खौफ में हमेशा मुब्तला रहा और बगावत को कुचलने के लिए हर हद को पार करता रहा। हेरोदिस आज़म ने भी ऐसे ही किया। 2 साल के छोटे बच्चों को उसने कत्ल करवा दिया। अपने ख़ानदान में अपने ससुराल को, हशमोनी घराना, उसको उसने कत्ल करवाया, हत्ता कि अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया, सगे बेटे को, अपने बेटों को कत्ल करवाया उसने। और इस सारे वाक़यात में से गुज़रने के बाद हेरोदिस इंतपास जो है, जो इन दिनों में बादशाह है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ये भी अपने ख़ानदान की रवायात को बरकरार रखते हुए बगावतों को कुचलने के लिए तैयार था। और इस बात पे खुश भी था कि यूहन्ना को तो मैंने मरवा दिया, उसका तो सर कटवा दिया, अब ये कौन है कि अब कोई नई बगावत आ गई, नया खतरा सर पर मंडराने लगा है। तो आखिरकार लिखा है कि जी उसको देखने की कोशिश में रहा और आखिरकार उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई जब पिलातुस ने हेरोदिस के सामने यीशु को पेश कर दिया उसकी मसलूबियत से पहले। मुक़द्दस लूका की अंजील के 23वें बाब में इस वाक़े को पढ़ते हैं। हेरोदिस जब उसको पेश किया गया और लिखा है 23वां बाब और 8वीं आयत में, हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वह मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मोजज़ा देखने का उम्मीदवार था। वो उससे बतेरी बातें पूछता रहा मगर उसने से कुछ जवाब ना दिया। और बाद में आगे लिखा है कि इल्ज़ाम लगते रहे। फिर हेरोदिस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। यहाँ उसने एक मुख्तलिफ काम किया है। खुद वो बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम ये था, 23वें बाब का आगाज़ इस इल्ज़ाम से होता है कि यीशु अपने आप को बादशाह कहता है और पिलातुस ने उसे हेरोदिस यानी जो यहूदियों का बादशाह कहलाता था उसके पास भेज दिया।
اور اس نے آگے سے جو رد عمل دیا اس نے اسے ٹھٹھوں میں اڑایا، چمکدار پوشاک پہنا کر اسے پلاطوس کے پاس واپس بھیجا، یعنی اسے بادشاہوں والا لباس پہنا کر واپس بھیج دیا۔ تو اس کے بعد یہودا آمد یسوع مسیح مصلوب کر دیے گئے۔ اس ساری بات چیت میں، اس سارے عمل میں ہیرودیس نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ میں پھر سے فتح پا گیا ہوں، یعنی بادشاہ کو جو رکاوٹ تھی یا جس طرح سے وہ مقدس لوقا کی انجیل کے 9 باب میں خوف زدہ تھا، گھبرا گیا تھا، پریشان تھا، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اب یہ کون ہے، یعنی اسے ایک نئی بغاوت جو ہے سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب مقدس لوقا کی انجیل کے 23ویں باب میں وہ اس بات پر مطمئن ہو گیا ہوگا کہ میں نے اپنی بادشاہت کو بچا لیا ہے، اور وہ شخص کو جو خود بھی دعویٰ کر رہا ہے یا جس کے بارے میں یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسے بادشاہ بنا دیا جائے، اسے اس نے ٹھکانے لگا دیا ہے اور پھر سے اس نے فتح پائی ہے۔ لیکن وہ یہ بھول رہا تھا کہ اس کی بادشاہت تو عارضی ہے، دنوی ہے، اور جو بادشاہوں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے کہ اس نے اسے شکست دے دی ہے یا اسے ختم کروا دیا ہے، جس طرح یوحنا کو ختم کروا دیا تھا، وہ اس کو کبھی بھی ختم نہیں کروا سکا۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو اس آیت سے ہمیں 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ہیرودیس ہے وہ اپنی بادشاہت کو محفوظ کرنے کا سوچ رہا ہے، بچانے کا سوچ رہا ہے، لیکن یہ اس سے ممکن نہیں ہو پا، آخر کار اس کو جلا وطن ہونا پڑا، آخر کار اس کی بادشاہت بھی قائم نہیں رہی۔ اور دوسرا ایک اور اہم پہلو بھی یہ ہے کہ اس نے مقدس یوحنا کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ مقدس مرکز کی انجیل کے 20ویں باب میں وہ اس کو راست باز اور مقدس آدمی سمجھتا تھا، اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں خوشی سے سنتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ لیکن دوسری طرف گناہ کی زندگی بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اسی طرح ہیرودیس اعظم جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب مجوسیوں نے آ کر اسے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم پورب سے اس کا ستارہ دے کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، تو اس نے یہ یقین کیا کہ یہ واقعی سچ ہے۔ خدا کے کلام کی سچائیوں سے انکار نہیں کر رہا ہیرودیس جو ہے، اس کو پتا کہ اگر یہ خدا کی کہی ہوئی بات ہے جو یہ سچ ہے، یہ پوری ہوگی، لیکن اس کے آگے وہ پل باندھنا چاہتا ہے یا کھڑا ہونا چاہتا ہے، رد عمل یہ دے رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ خدا کی کہی ہوئی باتوں کو یا خدا کے کلام کی باتوں کو بدل دے، لیکن بطور انسان چاہے وہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، خدا کی کہی ہوئی باتوں کو اور خدا کے منصوبوں کو وہ بدل نہیں سکتا، لیکن اپنی وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح سے کچھ کر لوں اور کسی طرح سے میں محفوظ ہو جاؤں، اور کوشش اس کی یہ بھی ہے کہ یوحنا کو بھی مقدس مرکز کی انجیل کہتے ہیں کہ وہ بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے ایک طرف تو یہ تھوڑے سے اچھے کام بھی نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف اس کے منفی کام بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان دونوں باتوں میں ہمیں لودیکیا کی کلیسیا کی تصویر نظر آتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں جو لودیکیا کلیسیا خط لکھا گیا، اس میں خداوند یسوع مسیح نے لودیکیا کی کلیسیا کو کہا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ ہیرودیس کی حالت اسی طرح سے لگ رہی ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے، مخالفتیں بھی کر رہا ہے، اپنی بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اس کو خدا کے کلام کی باتوں اس کا خوف بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے اس پر قابو پاؤں، غالب آ جاؤں، تاکہ جو خدا کے منصوبے ہیں، خدا کے کلام کی باتیں وہ کسی طرح سے رد ہو جائیں اور میری بادشاہت قائم رہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، بطور انسان ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے کام بھی جاری رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں، اپنے ارادے اپنے منصوبے بھی پورے کرتے رہیں اور خدا کے ساتھ بھی چلتے رہیں۔ ہیرودیس کی حالت ایسی تھی کہ نہ تو وہ سرد ہے نہ گرم ہے، نیم گرمی لگ رہا ہے اس حوالے میں کہ نیم گرمی ہے، کہ وہ کہتا ہے یہ کون ہے بھائی، میں اس سے مشتاق ہوں ملنے کا، اس کا معجزہ دیکھنے کا امیدوار ہے کہ کوئی معجزہ بھی میں دیکھ لوں، اس کی قدرت کو میں بھی دیکھوں جس طرح لوگ تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں بھی ہیرودیس کی طرح کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہی عدالت ہے جو یسوع نے لودیکیا کے کلیسیا کو سنائی، جو فیصلہ سنایا یسوع نے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے۔ میں دیکھنے والوں کے سامنے اس حقیقت کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو بھی مانیں لیکن خدا کے منصوبوں کے خلاف بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نیم گرم ہیں اور
हमें खुदावंद निकाल फेंकने को है। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना होगा कि कहीं हम हेरोदीस की तरह दोनों तरफ तो नहीं रखना चाह रहे, दोनों कामों करना चाह रहे हैं। हमें ज़रूर देखने की ज़रूरत है, और या तो सर्द या गर्म, खुदावंद यीशु मसीह एक ही रास्ते की तरफ इशारा करता है, और हमें एक ही रास्ता लेना है जो निजात का रास्ता है, जो यीशु की तरफ जाता है, यीशु के साथ मिलकर तय होता है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त बातें, और जो अभी पास्टर रूबन कमर साहब बता रहे हैं कि सर्द और गर्म, दरअसल जो मुकाशफा की किताब में, जैसे अभी रूबन साहब ने बताया कि खुदावंद ये चाहता है कि हम सरगर्म ही हों, गर्म ही हों, यानी उसमें ही बढ़ें। सर्द इसलिए खुदावंद ने कहा क्योंकि जो सर्द लोग हैं उनमें गुंजाइश मौजूद होती है तौबा करने की, लेकिन जो नीम गर्म है वो बहुत ही डेंजरस हैं। वो ये समझ चुके हैं कि हमने तो तौबा कर ली हुई है, और ना वो खुदा की तरफ है ना इब्लीस की तरफ, वो दरमियान में अटके हुए हैं। अगर तो वो मुकम्मल तौर पे खुदा से दूर हों तो उनके अंदर ये एहसास मौजूद होता है कि हमें अभी तौबा करने की ज़रूरत है, और अगर वो नीम गर्म है तो इसका मतलब है कि उनके अंदर ये एहसास ख़त्म हो चुका है और वो समझते कि हम ठीक हैं, जबकि वो ठीक नहीं है। सो इस एतबार से अभी रूबन साहब हमारी रहनुमाई करें कि खुदावन चाहता है कि हम सरगर्म हो, गर्म हो, ना कि सर्द या ना नीम गर्म। थैंक यू फादर जी, आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई दी। थैंक यू, थैंक यू रूबन साहब, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सर। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी टेस्टिमनी दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, या हमारी इबादत जो लाहौर में होती हैं, और आप अक्सर हमारे चैनल पे एड्रेस भी देखते हैं और फ़ोन नंबर्स भी मौजूद हैं। अगर आप इनमें शामिल होना चाहते हैं तो इतवार और जुमेरात की शाम ये इबादत होती है। इतवार को सुबह और जुमेरात की शाम को ये दो इबादत वीकली हमारी होती हैं। अगर आप यहाँ आकर अपनी गवाही देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर दें, ताकि आपकी गवाही रिकॉर्ड की जाए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी की जाए। और अगर आप फ़ोन पे देना चाहते हैं तो भी आप अपनी टेस्टिमनी, गवाही जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तौर से हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। इसी तौर से हम एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।